बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की रात स्टेज पर बैठी थी कि अचानक एक आदमी चेहरा छुपाए शोहर के पास आया और बोला, तेरी बीवी बदकिरदार है, यकीन नहीं आता तो इसकी कमर पर एक जले का निशान देख लो। ये बोल के वो भाग गया। अब मेरा शोहर मुझसे नफरत करने लगा, मेरे करीब ना आता, कहता वो आदमी सच कहता है। हालांकि मैं तो पाक दामन थी और मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने, क्या किसी गैर औरत ने भी नहीं देखा था। एक दिन शोहर शादी की वीडियो देख रहा था तो अचानक मेरी नज़र इस निकाह वाले आदमी पर पड़ी तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अपना। इस दुनिया में बहुत से अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होते हैं, कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें सोचकर रूह तक काम जाती है इंसान की। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा नाम अरूज है, मैंने बीए के इम्तिहान दिए तो मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया और आखिरकार कुछ महीने की छानबीन के बाद मेरे वालिदैन को एक मुनासिब रिश्ता मिल ही गया। शादी की तारीख तय हो गई और साथ ही साथ तैयारियां भी शुरू हो गई। मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी छोटी बहनें भी बहुत खुश थीं। उन्होंने घर में खूब हल्ला गुल्ला लगाया हुआ था। मेहंदी की रात मेरी अम्मी मेरे कमरे में आई। वो कहने लगी, रू तुम बड़ी बेटी हो, तुम पर बहुत जिम्मेदारियां हैं। तुम ये मत समझना कि तुम सिर्फ अपनी ज़िंदगी के लिए जवाबदेह हो, लेकिन तुम्हारी छोटी बहनों का मुस्तकबिल भी तुमसे मुंसलिक है। अगर तुम अपने ससुराल में अपना मुकाम बनाने में कामयाब होगी तो फिर मेरी छोटी बहनों के रिश्ते भी आसानी से तय हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम ऐसे रोज़ लड़ झगड़ के घर वापस आ जाओगी तो तुम्हारी बहनों के रिश्ते तय नहीं हो पाएंगे। बाप के घर बैठे बिठाए ही इसकी उम्र गुजर जाएगी। मैं बोली, अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं अपने ससुराल में अपना मुकाम बनाने में 100% कोशिश करूँगी। मेरी अम्मी मुस्कुरा दी और फिर मेरी बारात का दिन भी आ गया। पूरे मैरिज हॉल में मेरी और मेरे शोहर की तारीफें हो रही थी। सब कह रहे थे ये तो चांद सूरज की जोड़ी है। खैर, मैं हाल से रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई। जबकि मेरे वालिदैन वापस लौट के मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वालिदैन से जुदा होना कोई आसान काम थोड़ी है। गाड़ी में बैठी हुई थी, मैं आंसू बहा रही थी। तब मेरे पहलू में बैठा मेरा शोर बड़ी नरमी से बोला, रोज तुम फिक्र मत करो, तुम रुखसत होकर ज़्यादा दूर नहीं जा रही और मैं तुमसे वादा करता हूँ जब जब तुम अपने वालिदैन से मिलना चाहोगी मैं तुम्हें इनसे मिलवाने के लिए ले जाया करूँगा। गफरान की बातें सुन के मेरा दिल ज़रा पुरसकून हो गया। इस बात ने भी मुझे दिलासा दिया कि मेरा शोहर एक महज़ब किस्म का इंसान लग रहा है। मेरे आंसू थम गए थे। फिर मैं अपने ससुराल घर आ गई। चंद रस्में हुई और फिर मेरी सास मुझे मेरे शोहर के कमरे में बिठाकर खुद बाहर चले गई। मैं अपने शोहर के मंजर में थोड़ी ही देर बाद गुफरान कमरे में आ गए थे। गुफरान ने मेरा घूंघट उठाया और मुस्करा कर कहने लगे, तुम बहुत हसीन लग रही हो। मैं मुस्करा दी। मुझे लगा कि गुफरान के संग जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजरेगी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और डिबिया निकाल कर गुफरान कहने लगा, देखो मैंने तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए कितना प्यारा गिफ्ट लिया है। उसने अंगूठी मेरे सामने की तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। वो बिलाशुबा एक बहुत ही खूबसूरत तोहफा था। अभी गुफरान मुझे अंगूठी पहनाने ही लगा था कि हमारे कमरे के दरवाजे पे दस्तक हुई। गफरान हैरान हुआ और बोला, इस वक्त कौन आ सकता है। फिर उसने उठकर दरवाज़ा खोला। वो एक नकाबपोश मर्द गफरान को धक्का देकर हमारे कमरे में दाखिल हो गया। वो कहने लगा, गफरान आज मैंने तुम्हें एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। तुम्हारी बीवी अरूज बदकिरदार है। अगर यकीन नहीं आता तो इसकी कमर पर जले का निशान देख लो, फिर खुद ही इस बात का फैसला कर लेना कि एक गैर आदमी को इसकी कमर के निशान के मतलब कैसे इल्म हो सकता है। मैं तो ये बात सुनकर थर थर कांपने लगी थी। गफरान ने गुस्से में आकर एक शख्स का गिरबान पकड़ा और कहने लगा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। तुम क्या समझते हो मैं अपनी बीवी के मतलब ये सब खराफात सुनकर चुप हो जाऊंगा और चुपचाप ये सब बर्दाश्त कर लूँगा। हरगिज़ नहीं। मुझे बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। इससे पहले कि गफरान इस नकाबपोश आदमी के चेहरे से नकाब हटाता, उसने गफरान को धक्का दिया और खुद बाहर भाग गया। गफरान भी इसके पीछे ही गया, मगर इसके हाथ कुछ नहीं लगा। जबकि मैं तो कमरे में बैठी आंसू बहाए जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब गफरान कमरे में आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। गफरान कहने लगा, मुझे बताओ ये आदमी कौन है। मैं कपकपाती आवाज़ में बोली, गफरान मैं नहीं जानती ये आदमी, ये शख्स कौन है। गफरान के माथे पे बल पड़ गए। थोड़ी देर पहले वाला एक नरम और शफीक सा शख्स गायब हो चुका था। गफरान कहने लगा, तुम्हारा कोई आशिक ही होगा जिसको तुमने बुलाया होगा, या फिर वो तुम्हारी शादी हो जाने के सदमे से पागल हो गया है और तुम्हारी खुशियाँ ख़राब करने के लिए यहाँ आ गया। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। क्या लगता है वो तुम्हारा। मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं बोली, गफरान अल्लाह की कसम खा कर कहती हूँ मैं इस आदमी को नहीं जानती। आपको पता है क्या, मैंने सारी ज़िंदगी बड़ी शराफत से गुजारी। मैंने कभी किसी गैर लड़के से बात करना तो बहुत दूर की बात, अपनी किसी कज़न से भी बात नहीं की कभी। मैं मर्दों से तो पर्दा करती ही करती हूँ, मगर औरतों से भी हमेशा पर्दा ही किया है।
آپ مجھ پر شک مت کریں اور ایک انجان شخص کی باتوں میں آ کر اپنی زندگی تباہ مت کریں۔ غفران کہنے لگا چلو اس بات کا پتہ بھی چل جائے گا۔ تب غفران نے اس شخص کی بات مان لی اور پھر غفران چیخ ہی تو پڑا تھا۔ وہ کہنے لگا بدبخت عورت، اس شخص کو جو کہا سچ ہی کہا۔ مجھے بتاؤ تمہاری کمر کے زخم کے متعلق وہ کیسے جانتا ہے؟ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ جلا ہوا نشان اسی شخص کے طرف سے ہی دیا گیا تحفہ ہو۔ میں نے قسمیں کھائیں، اپنے شوہر کو یقین دلانے کی ہر طرح سے کوشش کی، مگر وہ انجان آدمی میرے شوہر کے دل میں شک کا بیج ڈال گیا تھا۔ اس کے بعد سب کچھ بیکار ہو گیا تھا اور غفران کو یاد رہا تھا تو بس میری کمر کا نشان ہی یاد رہا۔ میں ساگ ہونے سے پہلے ہی اجڑ چکی تھی۔ غفران نے شادی کی رات مجھے اپنا بستر مجھ سے الگ کر لیا اور مجھے منہ دکھائی کا تحفہ بھی نہیں دیا۔ صبح جب میں نے آئینہ دیکھا تو میرے چہرے سے تھکاوٹ ظاہر ہو رہی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ رگڑ رگڑ کے دھویا اور پھر ڈھیروں میک اپ کر لیا تاکہ کوئی میری شکل دیکھ کر میرے کرب کا پتہ نہ لگا سکے۔ میں چاہتی تھی کہ اب اس معاملے میں تب تک پردہ پڑا رہے جب تک غفران اس چیز کو سب سے چھپائے ہوئے ہیں، کیونکہ جب یہ معاملہ کھلتا تو ظاہری بات ہے کہ میری ہی بدنامی ہونی تھی۔ سب نے مجھے غلط کہنا تھا، میرے پاس میری بے گناہی کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ میں جب کمرے میں آئی تو مہمان عورتیں بھی دیکھ کر ایک دوسرے کو ٹرول لگانے لگی اور میرے ساتھ زومنے باتیں کرتے ہوئے ہنسنے لگی، مگر مجھے تو ہنسی نہیں آ رہی تھی۔ میرا تو پورا وجود ایک مذاق بنا ہوا تھا۔ خیر میری ساس کی نظر مجھ پر پڑی تو میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر میرے والدین ناشتہ لے کر آئے۔ غفران کا رویہ اس کے ساتھ بھی لیا دیا ہی تھا۔ امی نے مجھے کمرے میں لے جا کر پوچھا کہ روز سب خیر تو ہے نا؟ تم میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ خوش تو ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ بولی جی امی ہم دونوں بہت خوش ہیں۔ امی کہنے لگی پھر رات مجھے نیند کیوں نہیں آئی؟ میرا دل بہت گھبرایا ہوا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ میں بولی امی ایسی کوئی بات نہیں، بس آپ کا وہم ہوگا۔ میں نے اپنی طرف سے امی کو مکمل طور پر پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ میرے والدین واپس چلے گئے اور پھر آہستہ آہستہ تمام مہمان بھی اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے تھے، کیونکہ غفران نے ولیمے کا فنکشن کینسل کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں ولیمے کا کھانا یتیم خانے میں دینا چاہتا ہوں۔ رشتہ دار بھی باتیں بہت بنائی مگر وہ غفران اپنی ضد پر قائم تھا۔ اب سب لوگ گھر رخصت ہو چکے تھے۔ گھر میں میرے ساتھ شوہر، جیٹھ اور جٹھانی ہی رہ گئے تھے۔ میرا دل گھر کے ماحول میں بہت گھبراتا تھا کیونکہ میری زندگی میں غم کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا۔ غفران مجھ سے بے تحاشا نفرت کرتا تھا۔ وہ مجھ سے اکثر کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں شادی کے رات تم نے اپنے اس عاشق کو جان بوجھ کر بلایا تھا تاکہ میں تمہیں طلاق دے دوں اور پھر تم اس کے ساتھ ہنسی خوشی رہنے لگو، مگر اپنے دل میں ایسا گمان بھی مت لانا، میں خود تو دوسری شادی کر لوں گا، اس گھر میں اپنی بیوی لے آؤں گا، وہ اس گھر کی مالکن بن کے رہے گی، جبکہ تمہاری حیثیت ایک کام والی سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں تمہیں طلاق بھی نہیں دوں گا، میں تمہیں اس بے وفائی اور دھوکے کا مزہ چکھا کے ہی رکھوں گا۔ میں غفران کی باتیں سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ شکر وہ مجھے طلاق نہیں دے گا، کیونکہ میں طلاق کا دبا اپنے ماتھے پہ لگانا نہیں چاہتی تھی۔ ہمارے معاشرے میں لڑکی چاہے جتنی مرضی اچھی ہو، طلاق کا دبا ہمیشہ لڑکی کو ہی دیا جاتا۔ میرے اور غفران کے درمیان صد بحری کو میری جٹھانی نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ وہ کہنے لگی کیا بات ہے، تم دونوں میاں بیوی اس قدر ایک دوسرے سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ حالانکہ یہ تمہاری شادی کے نئے نئے دن ہیں اور ان دنوں میں تو میاں بیوی بہت پیار ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے بغیر دل نہیں لگتا۔ جبکہ غفران نے تو شادی کے تیسرے دن ہی اپنی چھٹیاں بھی کینسل کروا دی، دوبارہ سے آفس جوائن کر لیا، اور تم دونوں ہنی مون پر بھی نہیں گئے۔ شادی کی رات مجھ پر جو بیتی تھی اس کا ذکر میں نے کسی سے بھی نہیں کیا تھا۔ میرے دل پر بہت بوجھ تھا، جی چاہتا تھا کہ اپنی جٹھانی کو سب کچھ بتا دوں اور اس کے سامنے اپنا دکھڑا رکھ ہی دوں، مگر پھر میں نے سوچا کہ مجھے اپنا راز خود تک ہی رکھنا چاہیے۔ ابھی تو اس گھر میں صرف میرا شوہر مخالف ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میری جٹھانی بھی میری مخالفت کرنے لگے، پھر وہ یہ سب باتیں میری ساس کو بتا دیتی تو وہ مجھے ایک دن بھی گھر میں نہ ٹکنے دیتی۔ میں بولی نہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، کمرے کی چار دیواری کے اندر تو میرا اور غفران کا رشتہ بالکل ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، ہنسی مذاق بھی کرتے ہیں، بس غفران کہتے ہیں کہ میں زیادہ ایکسپریسو نہیں ہوں، مجھے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اپنی بیوی سے باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ غفران کی اس بات کی عزت رکھتی ہوں، اس لیے میں بھی انہیں باہر مخاطب نہیں کرتی۔ میری جٹھانی نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا، وہ کہنے لگی عروج یہ تو بہت غلط بات ہے، ہر عورت عزت کی حقدار ہے، اور تمہیں علم ہے کیا
برے سے برا مرد بھی کمرے کی چادری میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوتا ہے۔ اصل میں تو بہترین شخص وہ ہوتا ہے جو سب کے سامنے اپنی بیوی کو عزت اور مان دے۔ تم میری پیاری اپنے شوہر کو بدلنے کی کوشش کرو، اس طرح کرو گی تو اپنا مقام کیسے حاصل کر پاؤ گی؟ میں بولی، جی جی بھابھی، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ایسا ہی کروں گی۔ میں اتنا کہہ کے اپنے کمرے میں آ گئی تھی، میرا دل بھر گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے تھے۔ میرا شوہر تو مجھے صرف اپنی عزت کی وجہ سے گھر میں رکھے ہوئے تھا، ورنہ اس کی نظر میں میری حیثیت دو کوڑی کی بھی نہیں تھی۔ یہ سب چیزیں بہت اذیت ناک تھی۔ میرے والدین نے ہمیشہ ہمیں بہت پیار اور محبت سے پالا تھا، ہم نے تو کبھی اس طرح کا نفرت آمیز رویہ دیکھا ہی نہیں تھا۔ اب جو چپ چاپ سہ رہی تھی، اس کے پیچھے بھی میری مجبوری تھی، نہیں تو میں اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر کب کا جا چکی ہوتی۔ میں اب خود سے سوال کرنے لگی تھی کہ میری کمر کے نشان کے متعلق وہ شخص کیسے جانتا تھا، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد ہے میں تو کبھی جلی بھی نہیں تھی، اور نہ ہی میرے بچپن میں کوئی ایسا واقعہ ہوا تھا۔ امی نے بھی مجھے کبھی اس متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ اب جب میں سوچنے بیٹھی تھی تو کڑیاں سے کڑیاں ملاتی جا رہی تھی۔ مجھے غفران پر شک ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ سارا کھیل بھی غفران کا ہی رچایا ہو۔ وہ جو مجھ پر الزام لگا رہا ہے، در حقیقت سب کچھ اس کا کیا دھرا ہے۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہو اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہو، مگر اس کی والدہ نے زبردستی میرے ساتھ اس کی شادی کر دی ہو۔ تبھی اس نے اپنے کسی دوست کو یہ سب باتیں سکھا کر کہا ہو میرے کمرے میں آ جانا، کیونکہ شادی والے گھر میں یوں ہی کسی اجنبی کا آنا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا، شاید میری کمر پر جلے کا نشان ہی نہ ہو۔ یہ سب باتیں سوچ کر مجھ میں بجلی سی بھر گئی تھی۔ میں نے سوچ دیا کہ اگر ایسی کوئی بات سامنے آئی تو میں غفران کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا آئینہ پکڑا اور بڑے آئینے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں نے اپنے کمر سے قمیض ہٹا کر دیکھنا چاہا کہ کیا میرے جسم پر کوئی نشان ہے یا نہیں۔ میرا دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا، میں اپنی کمر کا معائنہ کر رہی تھی، تبھی میری نظر جلے ہوئے نشان پر پڑی گئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حواس باختہ ہو گئی تھی، میرا دل ٹوٹ سا گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ مرد سچ کہہ رہا تھا، میری کمر میں سچ میں ایک نشان موجود تھا، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے اس نشان کے متعلق کیوں نہیں پتا تھا۔ امی نے کبھی میرے ساتھ اس متعلق بات نہیں کی، تو پھر وہ شخص کون تھا جو میرے متعلق اس قدر خفیہ بات جانتا تھا؟ میں نے تو کبھی شادی بیاہ کے موقع پر کسی بھی کمرے میں کپڑے تبدیل تک نہیں کیے جہاں پر عورتیں موجود ہوتی۔ میں اپنے پردے کا بہت خیال رکھتی تھی، پر یہ سب کیا تھا، وہ کیسے تھا، جو مجھ میں بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اب میں اس چیز کی تہ تک جانا چاہتی تھی، اس لیے میں نے سوچ لیا کہ امی کے گھر جا کر اس کا سارا قصہ پوچھوں گی، شاید ان کا جواب میرے دل میں سکون پہنچا دے۔ اس لیے جیسے ہی غفران صبح آفس کے لیے نکلی، میں اپنی ساس کے پاس جا بیٹھی۔ وہ بولی، امی کا فون آیا، ان کی طبیعت اچانک خراب ہوگی، مجھے ملنا چاہتی ہیں، اس لیے میں آپ سے اجازت لینے آئی ہوں کہ کیا امی کے پاس چلی جاؤں اس سے ملنے کے لیے۔ اگر امی کی کال غفران کے ہوتے ہوئے آتی تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہوتا، مگر میں اب مجبور ہوں۔ میری ساس ایک اچھی خاتون تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میری بات سن کے پریشان ہو گئی اور بولی، اللہ خیر کرے، کیا ہو گیا تمہاری والدہ کو؟ مجھے تو ان کی بہت فکر ہو رہی ہے، ان کی تو ابھی 2 بیٹیاں بیانے والی پڑی ہوئی ہیں، اللہ پاک خیر کرے، اس کا سایہ اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ چلو میں ابھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ ساس کی بات سن کر تو میں گھبرا گئی، میں نے انہیں اپنے ساتھ ہرگز نہیں لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ ایک تو میں اس سے امی کی طبیعت کے متعلق جھوٹ بولا تھا، دوسرا میں اپنی امی سے کمر کے نشان کے متعلق راز جاننے کے لیے جانا چاہتی تھی۔ ساس ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے میں بولی کہ آنٹی اس تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں، میں خود ہی چلی جاؤں گی، بلکہ آپ کی طرف سے امی کا حال احوال بھی معلوم کر لوں گی۔ بہت دن ہو گئے ہیں میں ان کی طرف گئی نہیں، شاید میرا سوچ کر ہی ان کا دل گھبرا گیا ہو۔ تبھی انہوں نے مجھے بلایا۔ میری ساس کہنے لگی، بہو جو بھی ہے مجھے تمہاری امی کی عیادت کے لیے جانا ہی ہوگا، اب تو ہمارا رشتہ بھی ایسا بن گیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی بہت زیادہ محسوس کیا جاتا ہے، اگر میں تمہارے ساتھ نہ گئی تو تمہاری امی کیا سوچے گی کہ ہم نے کس طرح کی بہو کو اکیلے ہی بھیج دیا، تم اٹھو تیار ہو جاؤ، میں بھی کپڑے تبدیل کر لیتی ہوں۔ میری ساس کا اتنا کہہ کے اپنے کمرے میں چلے گی، جبکہ میں وہی لاؤنج میں کھڑی ہو کر انگلیاں مروڑنے لگی۔ میں تو بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ جب اس بات کا علم ہوتا کہ میں نے ان کو بیماری کا بہانہ کیا ہے، میں اپنی جٹھانی سے ساری بات شیئر کی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ مجھ سے اپنی باتیں شیئر کیا کرو، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ یہ بات اس کو بتا دوں، وہ میری کچھ مدد کر دے اور ان کے بھروسے کا بھی پتہ چل جائے۔
جب میں نے بھابھی کو ساری بات بتائی تو انہوں نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم جاؤ اور تیار ہو کر آؤ۔ جب میں کمرے سے باہر آئی تو سامنے والا منظر کچھ الگ ہی تھا۔ میرے سر پر دم کر رہی تھی، مجھے بہت زیادہ چکر آ رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ اب بھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ میری ساس میری طرف دیکھ کر بولی بہو میں ماں نور کو اس حالت میں چھوڑ کر تو نہیں جا سکتی، اس لیے تم فی الحال اکیلی چلی جاؤ، میری طرف سے اپنی والدہ کی خیر خیریت معلوم کر لینا، پھر کسی دن چلی جاؤں گی۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بھابھی کی طرف ایک مسکراہٹ اچھال کر گھر سے باہر نکل آئی۔ مجھے بہت ہنسی آ رہی تھی کہ کس طرح سے میں گھر سے تنہا نکلنے میں کامیاب ہوگی۔ میں جب گھر پہنچی تو امی نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا، کہنے لگی تم تو 14ویں کا چاند ہی ہو گئی ہو، اب تو تم نظر ہی نہیں آتی، بھلا یہ کیا بات ہوئی، تم نے تو گھر آنا ہی چھوڑ دیا، بیٹی شادی کے بعد پرائی تو نہیں ہو جاتی نا، جو تم نے ہم سے اپنا رشتہ ہی ختم کر لیا۔ میری بہنیں بھی مجھے دیکھ کر بھاگتی ہوئی میرے پاس ہوئی اور آ کر لپٹ گئی، مجھ سے ڈھیروں باتیں کرنا چاہتی تھی، مگر میں بولی آج میں صرف امی سے ملنے آئی ہوں، اس لیے پلیز تم دونوں مجھے اور امی کو تھوڑے وقت کے لیے چھوڑ دو۔ میری بہنوں کا منہ اتر گیا، میں امی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ امی بہت حیران تھی، وہ کہنے لگی سب خیریت تو ہے نا، تم تو مجھے فکر میں مبتلا کر رہی ہو، میرا دل بیٹھا جا رہا، بتاؤ کیا ہو گیا، کہیں لڑ کر تو نہیں آئی تم؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، بولی امی میں آپ سے ایک ضروری سوال پوچھنے آئی ہوں، مجھے بتا میری کمر پر جلے کا نشان کیسے بنا اور کون کون گواہ اس نشان کا، آپ نے مجھ سے یہ نشان کیوں چھپا کے رکھا؟ میری بات سن کر امی کا رنگ زر پڑ گیا تھا، وہ کہنے لگی تم یہ کیا کہہ رہی ہو، تمہیں کس نے کہا یہ سب؟ میں بولی امی آج میں صرف جواب لینے آئی ہوں، آپ مجھ سے سوال مت کریں، مجھے بتائیں یہ سب کیا تھا؟ اس نشان کی وجہ سے میری زندگی تباہ ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے بہت جلد مجھے طلاق بھی ہو جائے۔ میری امی کی رنگت ہی زد پڑ گئی، وہ کہنے لگی ہو سکتا ہے بچپن میں تمہاری کمر جل گئی ہو، مجھے کچھ خاص یاد نہیں، مگر اس جلنے کی نشانی کی وجہ سے تمہاری زندگی کیوں تباہ ہو رہی ہے؟ تمہیں کیوں طلاق ہو جائے گی؟ یہ ہلکا سا تو نشان ہی تو ہے، یہ دیکھنے میں بدنما بھی نہیں لگتا، تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارے شوہر کو کیا مسئلہ؟ امی بہت گہری سوچ میں ڈوب چکی تھی، مگر انہوں نے میری کسی سوال کا جواب نہیں دیا، میں پوچھتی رہ گئی، مگر وہ کہنے لگی کہ مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے کب نشان بنا اور کیسے بنا۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی چلیں میں اپنے شوہر سے کہہ دوں گی کہ امی کو بھی اس نشان کا مطلب کچھ معلوم نہیں۔ امی کہنے لگی تمہارے شوہر کو اس نشان سے کیا مسئلہ ہے؟ میں چپ کر گئی، میں نے امی کو حقیقت نہیں بتائی کیونکہ پھر وہ بلا وجہ ہی پریشان ہو جاتی۔ میں بولی امی بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی، خیر اب میں دو بڑی بہنوں کے پاس بیٹھنا چاہتی ہوں۔ میں اپنی بہنوں کے بہانے بنا کر ان کے پاس آ گئی اور پھر بہانے سے اسٹور روم میں چلی گئی۔ امی سے میں نے سب خفیہ رکھا تھا، بہنوں کو بھی اس پہرے پر معمور کر دیا، وہ دونوں باہر کھڑی تھی تاکہ اگر امی اس جانب آ بھی جائیں تو دونوں امی کو باتوں میں مشغول کر لیں۔ ہمارے گھر کا صدیوں پرانا کار کباڑ اسی اسٹور روم میں پڑا ہوا تھا، مجھے 100% یقین تھا کہ مجھے یہاں سے کوئی نہ کوئی سراغ میں ضرور مل جائے گا، اور آخر کار میرے ہاتھ ایک بہت ہی پرانی البم لگ گئی۔ میں اسے چرا کر اپنے سسرال لے آئی۔ میں نے اس البم کی ایک ایک تصویر کو بڑے غور سے دیکھا، چند جانے پہچانے چہرے تھے اور کچھ بالکل ہی الگ ہی انسان لوگ تھے، پر میں نے وہ البم چھپا دی۔ شام میں جب میرا شوہر گھر واپس آیا تو میں بولی میں اپنی بے گناہی ثابت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر نے میری جانب بڑی حیرت سے دیکھا تو کہنے لگا وہ کیسے؟ میں بولی ہماری شادی کے دن کی ویڈیو مجھے چاہیے، میں اس شخص کو پہچاننا چاہتی ہوں جس نے میری زندگی تباہ کر دی۔ شاید میرا شوہر بھی مجھے ایک موقع دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ہماری شادی کی ویڈیو لیپ ٹاپ پر لگا دی۔ میں ایک ایک شخص کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، ان سب میں سے میرا شوہر میرا ساتھ دے رہا تھا۔ آخر کار ہمیں وہ شخص نظر آ ہی گیا جس نے شادی کی رات میرے شوہر کو میرے متعلق غلط باتیں بتائی تھیں۔ پہلے تو اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، مگر ایک جگہ اس کے چہرے سے کپڑا بھی ہٹ گیا تھا۔ میں نے جلدی سے ویڈیو روک کر اپنے موبائل میں اس کی تصویر بنا لی، پھر میں نے وہ پرانی البم اٹھائی، اس میں بھی وہ شخص موجود تھا۔ میرا شوہر یہ سب کچھ بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ پھر میں بولی غفران میرے ساتھ چلیں، وہ کہنے لگا کہاں جانا ہے؟ میں بولی امی کے گھر جانا ہے، جلدی چلیں۔ غفران نے میری یہ بات بھی مان لی۔ جب میں امی کے گھر پہنچی تو مجھے دیکھ کے بہت پریشان ہوگی، کہنے لگی تم ایک ہی دن میں 2 بار کیسے ہمارے گھر آ گئی ہو؟ میں نے امی کے سامنے وہ اسٹور روم سے نکالی ہوئی فوٹو البم بھی رکھ دی اور شادی کی ویڈیو سے لیا گیا کلپ بھی۔ میں نے امی سے کہا کہ اس شخص نے شادی کی رات آ کر جو کچھ میرے شوہر کو بتایا کہ میں بد کردار ہوں اور میرے گناہ کا ثبوت میری کمر پر ہے، میری کمر جلی ہوئی ہے، مجھے اس شخص کے مطلب جاننا ہے، یہ کون ہے؟ میری امی کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ کہنے لگی بیٹا ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دیتی ہوں، دراصل یہ شخص میرا پہلا شوہر ہے اور عروج تم اس آدمی کی بیٹی ہو، مگر تم جانتی ہو کیا تمہارا باپ ایک اچھا انسان نہیں تھا، وہ مجھے مار پیٹ کا نشانہ بنایا کرتا تھا۔ جب تم چھوٹی سی تھی تو ایک دن تمہارے ابو نے غصے میں آ کر گرما گرم چائے کا کپ نیچے پھینک دیا، کچھ چھینٹے اڑ کر تم پر بھی گر گئے، اس سے تمہاری کمر پر یہ نشان بنا۔
پھر ایک دن تمہارے ابو نے مجھے طلاق دے دی۔ میری ساس جانتی تھی کہ میں بے قصور تھی، اس لیے انہوں نے میری شادی اپنے چھوٹے بیٹے سے کر دی۔ میں اس کے ساتھ خوش رہنے لگی۔ تو تمہارے ابو سے یہ سب برداشت نہیں ہوا، اس نے اب بھائی کو مجبور کیا کہ وہ مجھے طلاق دے دے، مگر اس نے مجھے طلاق نہیں دی۔ اس کا بدلہ اس کم ظرف انسان نے اس طرح سے لیا کہ وہ اپنی ہی بیٹی کی زندگی تباہ کرنے کے لیے پہنچ گیا۔ میں یہ سب باتیں سن کر رونے لگی، جبکہ میرا شوہر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اور مجھ سے معافی بھی مانگ لی۔ میں نے بھی اس کو معاف کر دیا۔ جب میرا والد ہی اتنا گھٹیا نکلا ہو تو شوہر سے کیا گلہ کرنا۔ اب اللہ کے کرم سے میں خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ میں نے اور غفران نے پرانی باتوں کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی ہے، مگر سچ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کبھی نہیں بدلتے، جیسے میرا باپ نہیں بدلا۔ اس نے پہلے میری ماں کی زندگی تباہ کی اور اب میری زندگی خراب کرنے کی کوشش کی۔ بھلا ایک آدمی اپنی ہی بیٹی پر بد کرداری کا الزام کیسے لگا سکتا ہے؟ آج بھی جب میں یہ سب سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے۔